अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। जी, वेलकम टू सेठी से सवाल। आज सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे दोस्त मोहम्मद अकबर जावेद साहब बहावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम नजम सेठी साहब, मोहम्मद अकबर जावेद बहावलपुर से। सर ये पूछना ये था कि आज भी हमारे जो वज़ीर आज़म साहब की कोई एक लाइन है, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। आज भी वो लॉकडाउन के उन्होंने बहुत ज़्यादा कहा है कि लॉकडाउन ये तो अशराफिया के लिए था, बस नहीं होना चाहिए था। और आज ही ट्रंप ने कहा है कि देखा है स्वीडन ने हमारी बात नहीं मानी, उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया जिसका उसे खमियाजा भुगतना पड़ा, और हमने तो लॉकडाउन कर रखा है। तो ये सूरत हाल किस तरफ लेके जा रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, जाके जबकि जो इकनॉमिक्स के एडवाइज़र हैं वो यही कह रहे हैं भी अगर लॉकडाउन प्रॉपर ना किया तो मुल्क की मईशत जो है उसका सत्यानाश हो जाएगा, और अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान वो डिफ़ॉल्ट वाली पोजीशन में आ जाए। तो ये मैं एज ए पाकिस्तानी तो बड़ा मायूस हो चुका हूँ। इस बारे में माशाल्लाह आपके तबसरे जो हैं वो सैर हासिल होते हैं, तो इस पे ज़रा कमेंट्स कीजिएगा। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है, आपने ये सवाल पूछ लिया। मैंने भी जब ये बयान पढ़ा तो मैं भी बड़ा हैरान हुआ। ये कॉमसैट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहाँ खान साहब एक लेक्चर दे रहे थे। नौजवान तबका था, कुछ प्रोफेसर हजरात थे, टेक्निकल किस्म के इदारा है। और वहाँ उन्होंने ये बात कह दी कि ये तो अशरफिया ने लॉकडाउन के हक में है, वो लगवाना चाह रहे थे। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अशरफिया से मुराद आई सपोज बिजनेस कम्युनिटी की बात हो सकती है। पैसे खाते पीते लोग, बिजनेस कम्युनिटी हो सकती है अशरफिया। ताजिर, फैक्ट्री वाले, यही लोग हो सकते हैं ना जी, एलीट जिसे कहते हैं, खाते पीते पैसे वाले लोग। मगर अभी वो गैलप पोल एक हुआ, उसमें उन्होंने दो बातें कही हैं। उन्होंने ये कहा कि अशरफिया जो है वो तो बिल्कुल लॉकडाउन चाहती नहीं थी, वो तो कारोबार करना चाहते थे, वो तो अपनी फैक्ट्रियां चलाना चाहते हैं, दुकानें खोलना चाहते हैं, पैसे बनाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सप्लाई खोलना चाहते हैं, उनका तो धंधा ही है। तो वो तो लॉकडाउन के सख्त खिलाफ थे। और दूसरा जो पॉइंट गैलप पोल ने कहा है वो ये कि 85% अशरफिया के लोग, फैक्ट्री वाले, बिजनेस कारोबार वाले, उन्होंने तो अपने मजदूरों को पूरी तनख्वाह दी। वो डेली वेजेस वाले जो थे, ये जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, खा वो फैक्ट्री कुछ अरसे के लिए बंद रही या नहीं रही, वो तो पूरी तनख्वाहें दे रहे हैं। 85%। जाहिर है जिन लोगों ने बंद कर दिया 15% ने नहीं दी होगी, मगर 85% ने अगर बंद किया है या चला रहे हैं, वो तनख्वाहें दे रहे हैं अपने वर्कर्स को। तो अशरफिया जो है, एलीट जो है, वो तो चाहती है कि कारोबार हो और लॉकडाउन ना हो। तो इमरान खान साहब ने ये कैसे कह दिया कि जी वो तो एलीट्स जो थी वो चाहती थी लॉकडाउन हो जाए। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरान खान साहब खुद जो थे वो लॉकडाउन के खिलाफ थे। वो भी एक हकीकत में अशरफिया के साथ थे। अशरफिया लॉकडाउन नहीं चाहती थी, इमरान खान साहब भी नहीं चाहते थे। इमरान खान साहब के बड़े करीबी दोस्त अशरफिया से उनका ताल्लुक है, और उनके एडवाइजर्स वो सारे इकोनॉमिस्ट, बिजनेसमैन, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपवर्डली मोबाइल एक्सपर्ट्स, इनमें से बहुत कम लोग थे जो फुल फ्लैश लॉकडाउन के हक में थे। और खान साहब खुद इसके हक में नहीं थे। आपको याद होगा वो एक मीडिया के कुछ लोगों को खान साहब ने बुलाया हुआ था, और वहाँ मीडिया वाले पढ़ गए कि आपने लॉकडाउन क्यों नहीं किया, क्योंकि दुनिया में हो रहा था। और खान साहब ने कभी इधर जाए कभी इधर जाए, कहे नहीं हमने गरीबों का भी सोचना है, अगर हम लॉकडाउन कर देते हैं तो गरीबों का क्या होगा, वो डेली वेज है, वो पॉवर्टी लाइन है, 40% लोग पाकिस्तान के जो है वो गुर्बत में हैं, उनका क्या होगा, उनकी रोटी पानी का क्या होगा अगर लॉकडाउन हो गया, बेरोज़गारी बढ़ जाएगी वगैरह वगैरह। उन्होंने ये सारी बातें कही।
اچھا اب اور لوگوں نے کہا نہیں 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 آپ لاک ڈاؤن کریں بیکاز لاک ڈاؤن کے ساتھ ہی اس وائرس کو کنٹین کیا جا سکتا ہے, بعد میں کھول دیجیے گا. تھوڑی سی یہ قربانی کرنی پڑے گی اور کاروباری لوگوں کو قربانی کرنی پڑے گی اور اشرفیہ کو قربانی کرنی پڑے گی. خان صاحب دوسری طرف نہیں گئے کہ ہاں لاک ڈاؤن کرتے ہیں, اپنے عام عوام کو بچانا ہے, ہم نے سارے ملک کو بچانا ہے, جتنی جلدی لاک ڈاؤن کریں گے اتنی جلدی اس کو وائرس کو روکیں گے, جیسے چائنا میں کیا ہے یا ہانگ کانگ میں کیا ہے یا ساؤتھ کوریا میں کیا ہے, اور لوگ ہیں جنہوں نے یہ اسٹریٹ اوے لاک ڈاؤن کیا ارلی اسٹیجز پہ, اور اس کے بعد مہینے ڈیڑھ کے اندر کھول دیا اور انہوں نے کنٹین کر لیا, انفیکشن کو اسپریڈ ہونے نہیں دیا. تو خان صاحب کے لیے تو بڑا سمپل سولوشن تھا, اسی وقت جنوری فروری میں لاک ڈاؤن کر دیتے, کمپلیٹ ٹوٹل لاک ڈاؤن کر دیتے. 3 حکومتیں تو ان کے ہاتھ میں تھیں پروونشل, اور جو چوتھی ہے سندھ والے وہ تو پہلے دن سے لاک ڈاؤن کے حق میں, ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں, ہم کریں گے. وہ نہیں بات مان رہے خان صاحب کی کہ لاک ڈاؤن نہ کریں. تو خان صاحب کو مسئلہ کیا تھا؟ تو ظاہر ہے اشرفیہ کہہ رہی تھی کہ لاک ڈاؤن نہیں کرنا. دوسری بات یہ تھی خان صاحب کو فکر یہ تھا کہ اگر لاک ڈاؤن ہو گیا تو پھر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ پیسے ریلیف فنڈ تو دینا پڑے گا. ابھی بھی انہوں نے بڑے روتے دھوتے کر کے کوئی ریلیف فنڈ ایک بنایا 200 ارب روپے کا, اس کو بڑھا چھڑا کے دکھایا ایسے جیسے کہ 1 کھرب روپے کا ریلیف فنڈ ہے, اس کے اندر گندم کے خریدو فوق بھی ڈال دیے جو کہ عام طور پہ حکومت خریدتی ہے, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ تو پہلے سے ہی اس کے پیسے ایلوکیٹ ہوئے ہوئے تھے, اور احساس پروگرام کے پہلے سے پیسے ایلوکیٹ ہوئے ہوئے تھے. یوٹیلیٹی اسٹورز کو ہر سال گورنمنٹ کچھ نہ کچھ دیتی, یہ تو پہلے بجٹ میں ساری چیزیں تھیں, ان کو پھر سے باہر نکال کے اور بنا کے آپ کو دکھا دیا کہ ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں. ایکچولی 200 ارب روپے انہوں نے ایکسٹرا ریلیف فنڈ ایک بنایا جس کے اندر کچھ حصہ احساس پروگرام اور بے نظیر انکم کا, اور کچھ ایڈیشنل پیسے دیے. اور وہ بھی بائی دا وے لوگ رو رہے ہیں کہ اس میں سے آدھا ابھی تک ڈسپرس ہی نہیں ہوا. 2 مہینے ہو گئے جب سے یہ بات چلی تھی, یا مہینہ ہو گیا جب سے یہ بات چلی. تو خان صاحب تو لاک ڈاؤن کے حق میں ہی نہیں تھے, وہ تو کاروبار چلاتے, وہ کہتے ہیں مرتے ہیں تو مرے اللہ خیر صلی اللہ. اور وہاں کتنے مریں گے وغیرہ کوئی زیادہ مرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں اتنی بڑی نہ انفیکشن اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے اور نہ ہی کوئی زیادہ لوگ مر رہے ہیں. لگتا ہے ایسے ہے کہ ہمارے اندر ایک جو فلو کا ویریئنٹ آیا ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہے, وہ کمزور ہے. یورپ میں جو گیا وہ بڑا خطرناک تھا میوٹنٹ, یہاں ہمارے ہاں اتنا خطرناک اسٹرین نہیں آیا. اور دوسری بات یہ شاید ہمارے حالات ہمارے اندر کوئی نیچرل امیونٹی ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے, تو فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. نوجوان طبقہ تو ویسے ہی میجورٹی میں ہے اس ملک میں, 60% لوگ تو نوجوان ہیں, 30 سال کی عمر سے کم ہے, ان کو تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. بوڑھے ہیں تھوڑے بہت, وہ کوئی بات نہیں اگر اڑ بھی جاتے ہیں تو کوئی بات, اڑنا تو ہے ہی ہے سارے نے. تو اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, یہ ایٹیٹیوڈ تھی ان کی. تو مجھے خود ان کی یہ بات کی سمجھ نہیں آئی. میرا خیال ہے اس میں سیاست کر رہے تھے وہ. ایک طرف تو وہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے جو کچھ بھی اس ملک میں ہو رہا ہے یہ اشرفیہ کروا رہی ہے, تاکہ سارا بوجھ جو ہے وہ ایک کلاس اسٹرگل کے اوپر ڈال دے کہ میں تو عوام کے ساتھ ہوں, میں تو اشرفیہ کے ساتھ ہے ہی نہیں. اور جو کچھ ہو رہا ہے, جو زیادتی ہو رہی ہے, جو کام نہیں ہو رہے, جو رکاوٹیں کریٹ ہو رہی ہیں, یہ ساری اشرفیہ کر رہی ہے. حالانکہ اشرفیہ کے ساتھ خود بیٹھے ہیں. اچھا پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وہ پیسے جیب سے دینے پڑ رہے تھے نا, پیسے بجٹ میں سے نکالنے پڑ رہے تھے. وہاں اور بڑے مسائل ہیں, وہاں ڈیفنس والے مانگ رہے ہیں پیسے, ڈیٹ سروسنگ کے لیے پیسے چاہیے, اور کچھ ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے چاہیے. یہاں اگر پیسے غریبوں کے اوپر لگ گئے تو گورنمنٹ کی کارکردگی پہلے ہی بڑی 0/0 ہے, اکنامک گروتھ ہو نہیں رہی. پہلے ہی وہ کہہ رہے تھے کہ 1-1.5% پہ آئے گی, اب اور بھی گر جائے گی, اور جو 4 پیسے ٹیکسز سے آنے تھے وہ بھی نہیں آئے, اور اوپر سے جو رہ گیا اس میں سے بھی دینے پڑ رہے ہیں. اس قسم کے ان کے ذہن میں سوال تھے. عوام کی بہتری کے لیے کوئی خاص سوال نہیں تھے آنیسٹلی. حالانکہ سارا ڈبیٹ جو ہے انہوں نے فریم اسی کے اندر کی کہ عوام کا کیا ہوگا, غریبوں کا کیا ہوگا. ارے بھائی صاحب, غریبوں کا آج تک تو کسی نے سوچا نہیں غریبوں کا کیا ہوگا. آپ نے جو بجٹ بنایا ہے, آپ نے یہ دوسرا بجٹ بنانے جا رہے ہیں, آپ نے غریبوں کے لیے رکھا کیا ہے؟ تعلیم کے لیے, ہیلتھ کے لیے. یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تو محترمہ بے نظیر بنا گئی تھی, اور اس کے بعد نواز شریف نے اس کو آگے بڑھایا, نام بھی نہیں چینج کیا. آپ نے تو نام بھی چینج کر کے احساس بنا دیا, اپنی تصویر لگانی شروع کر دی اس کے اوپر جو ہینڈ آؤٹس دے رہے ہیں. اور یہ ابھی بھی جو آپ نے دیا ہے, آپ نے کوئی نئی چیز نہیں, ایڈیشنل چیز نہیں دی. آپ نے کہا جی کہ وہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور احساس میں جو ہم نے آپ کے لیے رکھے تھے پیسے, جو آپ کو 3 مہینے میں دینے تھے, ہم پہلے ہی وہ آپ کو ایک ہی وقت دے دیتے ہیں, اب اپنا خیال کیجیے گا, اب 3 مہینے اور آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو کیا آپ نے
تو آئی ایم سوری، یہ بالکل دھوکہ پن ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور یہ بالکل ڈبل سپیک جسے کہتے ہیں، دوگلا پن بھی ہو رہا ہے. اور عمران خان صاحب جہاں بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھ کے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس کی کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی، اور یو ٹرن پہ یو ٹرن لیے جاتے ہیں اور کنفیوز کیے جاتے ہیں سب کو. اچھا، اب محمد اکبر جاوید صاحب کا دوسرا سوال، ایک ہی سوال میں دو سوال، کہ اب یہ تو ہو گئی بات لاک ڈاؤن کے بارے میں، اب عمران خان صاحب ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں یہ لاک ڈاؤن کے بارے میں؟ اب کہاں جا کے ہم کھڑے ہو، کشتی کہاں جا کے کھڑی ہوگی؟ عرض یہ ہے کہ خان صاحب پہلے دن سے وہ لاک ڈاؤن کے خلاف تھے، اور پھر لاک ڈاؤن میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اشارہ آیا کہ نہیں لاک ڈاؤن کرنا، کیونکہ بہت شور پڑا ہوا تھا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہو رہا، اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کی وجہ سے ساری دنیا کا ایک ایکسپیریمنٹ ہو رہا تھا. اٹ واز سین ٹو بی اے گڈ پریکٹس کہ اسی طریقے کے ساتھ اس کو روکا جا سکتا ہے. اور پھر یہ آپ نے دیکھا آئی ایس وی آر کی طرف سے ایک بیان آ گیا کہ لاک ڈاؤن ہو گیا ہے. پھر وہیں سے بیان آیا کہ ایک 3 اسٹار جنرل بھی اپوائنٹ ہو رہے ہیں، پھر ایک ادارہ بھی بنا نیشنل کوآرڈینیشن آپریشن سینٹر اینڈ سو آن. تو یہ ساری جو انیشیٹو ہے یہ لاک ڈاؤن کا، یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا ہے. اچھا، اب خان صاحب ان کو تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اشرفیہ ہیں، کہہ بھی سکتے ہیں مگر نہیں، اتنی تو ہمت نہیں ہے. مگر انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہونا چاہیے، انہوں نے اپنا نہیں سوچا کہ ہماری جیب میں جو ہے وہ بڑی ہو جائیں گی، اس میں کچھ جائے گا. انہوں نے تو عوام کا سوچا. یہ اشرفیہ ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہے اشرفیہ ہو، مگر اس قسم کی اشرفیہ نہیں ہے جو کہ اپنا ذاتی فائدہ کرتی، جیسے کہ کاروباری لوگ، بزنس ایلیٹس کرتے ہیں، یا اپر مڈل کلاس پروفیشنل کلاسز. اچھا، اب بات یہ ہے کہ خان صاحب وہ دن ہے اور آج کا دن ابھی بھی ہی از ناٹ آن بورڈ. وہ سمجھتے ہیں اسی لیے پیسے ویسے کو خاص نہیں دیے اور ایک کرونا فورس بنا دیے تاکہ اس کو سیاسی فائدہ اگر تھوڑا سا ہوتا تو وہ کرونا ٹائگرز جو ہیں عمران خان صاحب کے ان کو ہو، اور کرونا ٹائگرز آگے جا کے بھی کام آئیں. اور آپ نے دیکھا جیسے کہ وہ سندھ کے اندر انہوں نے اپنے مورے بھیجے میں وہاں، خواہ وہ گورنر ہے سندھ کا یا ادھر ادھر سے اٹھ کے لوگ جا رہے ہیں اور وہاں جا کے گالی گلوچ کر رہے ہیں سندھ حکومت کے خلاف، لگے ہوئے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. تو خان صاحب کو ایکچولی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہونا ہے کیا نہیں ہونا. اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن ہے، مگر کوئی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے، ایک نام نہاد لاک ڈاؤن ہے، ادروائز کوئی لاک ڈاؤن نہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ الوی صاحب نے بلا کے اور مولانا حضرات کو کہا کہ جی آپ یہ 20 SOPs ہیں، آپ یہ کر لیں تو آپ رمضان کے دوران تراویح بھی پڑھیں اور مسجد کھولیں اور سب کچھ کریں. اور اب آپ نے دیکھا کہ گیلپ پول آیا، وہ کہتا ہے کہ 85% SOPs جو ہیں ان کو نہ تسلیم کیا جا رہا ہے نہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. آپ چھپے، اور بات بھی سمجھ آتی ہے کیسے کریں گے، نہیں ہو سکتا. اب میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، سب کو پتہ ہی ہے، ڈسکشنز کافی ہو چکی ہیں. مگر خان صاحب نے کہا نہیں کرو، کھول دو. اسی طریقے کے ساتھ جب تاجروں نے کہا ہم کھولنا چاہتے ہیں، نے کہا کھول دو. تو اشرفیہ تو یہ ہے نا، خواہ وہ مذہبی اشرفیہ ہو یا وہ تاجر کی اشرفیہ ہو. تو لاک ڈاؤن شاک ڈاؤن کوئی نہیں ہے. اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کہ اور کھولو اس کو، کوئی ضرورت نہیں، جتنا تھوڑا بہت ہوا ہے وہ بھی کھولے. سندھ کو تنقید کر رہے ہیں، سندھ حکومت کو، کہ بند کرو لاک ڈاؤن، کھولو لوگوں کو، جانے دو، کرنے دو. اچھا، عرض یہ ہے کہ اس وقت جو حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ حقیقت یہ کیونکہ لاک ڈاؤن نہیں کیا اور جلدی نہیں کیا، اور جو تھوڑا کیا وہ لیٹ کیا. تو ان کے ظفر مرزا صاحب خود کہتے تھے پہلے کہ مئی کے اندر جا کے یہ بالکل پیک پہ آئے گی انفیکشن، اور اس کے بعد پھر کرو جو ہے وہ فلیٹ ہو جائے گی، پھر گرنی شروع ہو جائے گی. مطلب انفیکشن بڑھنے بند ہو جائیں گے، ایک ہی ریٹ پہ چلیں گے، پھر ایسا ایسا گر جائیں گے. ابھی تو یہ ہو رہا ہے نا کہ 2 4 6 8 10 ایسے کر کے بڑھ رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ 2 کے بعد 3، پھر تھوڑے عرصے کے بعد شاید 4، یا پھر 3 پھر 2. سو ان کا خود کہنا تھا کہ یہ مئی کے اندر اور بھی انفیکشنز ہوں گی اور پیک پہ جائے گا. اب حال ہی میں انہوں نے اپنا بیان چینج کر دیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جون میں جا کے ہوگا. اور یہ جو اسٹیٹسٹکس جو ہیں یہ جو دکھا رہے ہیں اس سے واضح لگ یہ رہا ہے کہ بڑی جلدی سے یہ رائز کر رہی ہے، کرو ہماری رائز کر رہی ہے. اور وہ جو پہلے خیال تھا نا کہ نہیں اتنا زیادہ نہیں ہوگا، وہ بالکل سارا غلط خیال تھا. اور اب بہت بڑے پیمانے پہ یہ آگے اوپر جائے گی یہ انفیکشن. ہمارا ایک پرابلم رہا ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے ہاں کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ دنیا میں بہت زیادہ انفیکشن، ہمارے یہاں اتنی ہے ہی نہیں. اور کیونکہ تھوڑی ہے تو اس لیے لوگ بھی تھوڑے مر رہے ہیں.
اور کوئی زیادہ خطرہ نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ خیر کرے. مگر ایکچولی ہوا یہ ہے، ایک تو ہم ٹیسٹ نہیں کر رہے. دنیا میں ٹیسٹنگ بڑی ہائی لیول کی ہو رہی ہے، 30-40% ریٹ ہے ٹیسٹنگ کا آف دا پاپولیشن، کہیں 20-25% بھی ہے، کہیں 10% بھی ہے. مگر ہمارے ہاں تو ٹیسٹنگ ہے ہی نہیں. مطلب ہے نہ ٹیسٹ کٹس ہے، جب آئی تو وہ بھی غلط آئی. ان میں سے آیا لوگ کہتے ہیں جی ایک دفعہ 2 دفعہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ ٹیسٹ صحیح ہے یا غلط ہے. اور جو صحیح کٹس ہیں وہ بڑی مہنگی ہیں اور وہ استعمال نہیں ہو رہی. اور پرائیویٹ سیکٹر بھی ٹیسٹنگ کٹس منگوا رہا ہے، پبلک سیکٹر بھی منگوا رہا ہے. کوئی چائنا سے آ رہی ہے، کوئی ادھر سے آ رہی ہے، کوئی ادھر سے آ رہی ہے، کوئی نمبر 2 آ رہی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں. پہلی بات ٹیسٹنگ کٹس ٹھیک نہیں ہے. دوسری یہ ہے کہ کوانٹٹی پوری نہیں ہے کہ آپ زیادہ لوگوں کو ٹیسٹ کر سکیں. انفیکٹ گورنمنٹ کی طرف سے پریشر ہے کہ ٹیسٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، چپ کر جاؤ، جو نہیں آتا اس کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں کچھ ہو بھی جاتا ہے تو وہاں کوارنٹین کر دو، وہاں ٹیسٹنگ مت کرو، کوئی ضرورت نہیں. اور اب ہمیں یہ وہ سنایا جا رہا ہے پنجاب کے اندر کہ وہ 10 لوگوں کو اکٹھا کر کے اور ٹیسٹ کر لیں گے، 10 میں نہیں، سب کو کہہ کے جاؤ فارغ ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر ٹیسٹنگ ہی نہیں ہوگی تو پتہ کیا چلے گا کتنے لوگ انفیکٹڈ ہیں. اور اگر پتہ نہیں چلے گا کتنے لوگ انفیکٹڈ ہیں، اگر ان میں سے کوئی مر جاتا ہے تو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ انفیکشن کی وجہ سے کون مرا اور انفیکشن کے بغیر کسی اور وجہ سے کون مرا. ہمارے ہاں جو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے کمپلیٹلی 0/0. اس کے اوپر پروجیکشن بنانا یا کچھ کرنا از ریڈیکولس. اور وہ افسوس اس بات کا کہ اب دنیا والے کیونکہ وہاں بہتر ہے ڈیٹا کلیکشن اور ڈیٹا کی ایکوریسی جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے، تو لوگ وہ بیچارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انالیسس کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یار یہ پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر اتنی بڑے پیمانے پہ یہ انفیکشن نہیں ہوئی. ارے بھائی ہمارے یہاں رپورٹنگ ہی نہیں ہو رہی. پہلی بات کلچر ریزنس، کوئی کہنا نہیں چاہے گا کہ ہمارے گھر میں یہ ہو گیا ہے کیونکہ لوگ آنا بند کر دیں گے. ہم سوشل، ہماری بڑی ایک سوشل قسم کا نیٹ ورکس ہیں، فرام فیملی ٹو آر قبیلہ ٹو آر کاسٹ، برادری، تو یہ بہت کچھ ہے اپنے دیہات میں. تو ہم تو بتاتے نہیں ہیں بیمار ہو گیا لمحہ پہ، کوئی گل نہیں، لمحہ پہن دو، کوئی گل نہیں، ٹھیک ہو جائے گا. اور ٹھیک ہو جاتے ہیں 90% تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، 90-95%. تو رپورٹنگ کی کیا ضرورت ہے، ٹیسٹنگ کی کیا ضرورت ہے. اور بیچارے جہاں غریب لوگ وہ تو ساری عمر کبھی ان کو ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، کبھی یہ، کون ٹیسٹ کراتا ہے. وہ بیچارے کی ایج، لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے غریبوں کی وہ تو ویسے ہی 45-50 سال ہے. اشرفیہ کی لائف ایکسپیکٹنسی اب بڑھ رہی ہے، 60-70 سال ہو رہی ہے. تو وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں، مگر اگر ان کو فکر ہی نہیں ہے تو ٹیسٹ کیوں کروائیں. اور اگر کروانا بھی ہے تو پرائیویٹلی کروا لیا، 8,000 روپیہ دے کے، اور کسی کو بتایا نہیں کہ ہم نے ٹیسٹ کرایا، اور وہ ریکارڈ میں بھی نہیں آتا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیٹا بالکل غلط ہے. ہمیں یہ گولی دی جا رہی ہے کہ ہمارے ہاں انفیکشن نہیں ہے، اور اگر اب یہ نئی گولی دی جا رہی ہے کہ جی گرمیاں آ رہی ہیں، گرمیاں کے اندر تو یہ سروائیو کر ہی نہیں سکتا. اور پھر اوپر سے گولی دی جا رہی ہے کہ جی وہ کنین جو ہے اور اس قسم کی گولیاں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک کر دیں گے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا، اب یہ اس قسم کے ڈرامے ہو رہے ہیں آپ کی عوام کے ساتھ، اور آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں جا رہا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس معاملے کے ساتھ یہ جو انڈیسیژن ہوئی ہے کہ نہ لاک ڈاؤن ہوا ہے نہ کھلا چھوڑ دیا ہے. دیکھیں نا، یاد ہوتا نا، ایک پالیسی ہوتی، لاک ڈاؤن ہو جاتا، ٹیسٹنگ ہوتی، ٹریٹمنٹ ہوتی، اس کے بعد لاک ڈاؤن کھلتا اور یہ ختم ہو جاتی بات. مگر نہیں، نہ پورا لاک ڈاؤن ہوا، نہ صحیح طریقے سے ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، نہ ہمیں پتہ ہم کہاں ہیں، کون ہے، کس کو ہے، اور یہ کھلی چھٹی ہوئی ہوئی سارے ملک کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جانے والا نہیں ہے. یہ اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ جون، جولائی، اگست، سپٹمبر تک یہ ختم ہو جائے گا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ رہے گا، اور آپ دیکھتے جائیے گا، یہ 1 سال 2 سال جو ہے یہ خطرہ رہے گا، جب تک ساری پاکستان کی پاپولیشن جو ہے کسی نہ کسی سٹیج پہ، یہ جیسے پاس میں جو پینڈیمکس ہوئی ہیں، وہ اسپینش فلو ہوئی تھی، مار مور کے وہ ختم ہو گئی، کیونکہ ظاہر ہے پھر اور انفیکٹ کرنے کے لیے لوگ نہیں تھے، یا جن کو کیا تھا انہوں نے اپنی نیچرل امیونٹیز کر لی تھی. اسی طریقے کے ساتھ یہ ہوگا اس وقت تک جب تک کہ کوئی ویکسین پکی تکڑی نہیں آ جاتی اور لوگ جو ہے اب بچنے کے لیے اس ویکسین کو نہیں لے لیتے. ہو سکتا ہے سال، ہو سکتا ہے 2 سال. تو اس لیے عمران خان صاحب کی حکومت کی کارکردگی بہت ہی بری رہی ہے. کوئی بھی فیصلہ کر لیتے بھائی، میں کہتا ہوں لاک ڈاؤن کر کے اور معاملے کو سنبھال لیتے اور غریبوں کے لیے 4 پیسے نکال کر ڈسٹریبیوٹ کر دیتے. اور اگر نہیں، یہ نہیں کرنا تھا تو کھلی چھٹی چھوڑ دیتے، جو ابھی ہو رہا ہے. پیسے بھی گئے، لاک ڈاؤن بھی ہوا یا نہیں ہوا، آدھا نہیں ہوا، کاروبار بھی پورے نہیں چلے، اور اوپر سے بیماری وہیں کی وہیں ہے. یہاں یہ کھاتا کھلا.
تو آئی ایم سوری، آپ مجھے پوچھیں کہاں جا رہا ہے عمران خان صاحب کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ کہاں جا رہے ہیں. ان کو یہ ضرور پتہ کہاں سے آئے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے وہ کہاں جا رہے ہیں اور کہاں ہمیں بھی ساتھ لے جا رہے ہیں. جی وارث علی صاحب مسقط سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم نجم سیٹھی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ نجم سیٹھی صاحب، میں مسقط سے بات کر رہا ہوں، وارث علی. کیا یہ 18ویں ترمیم کے ساتھ پی ٹی آئی والے ابھی چھیڑ چھاڑ کریں گے؟ نہیں. اچھا جی، ایسے ہے وارث علی صاحب کہ انہوں نے پی ٹی آئی نے تو کہہ دیا ہے، اسد عمر صاحب کا بیان آ گیا ہے اور بھی بیان آ گئے ہیں کہ جی ہم اس کو کھولیں گے اور ہم اس کو اس کے اندر ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم اس موضوع کو کھولنا چاہ رہے ہیں، اس کو ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے اپوزیشن کو ہم ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم اس کے اندر کوئی ترمیم کر سکیں. ضروری نہیں امینڈمنٹ کے اندر، مگر جو اس کی کنڈیشنز ہیں، جو اس کے اندر ایکسپلینیشنز ہیں یا جو اس کے اندر ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں ڈیوولوشن کی، ان کے اوپر کو بیٹھ کے کوئی رد و بدل ہو جائے، کیونکہ کچھ مسائل ہیں وہ ہم کھڑا کرنا چاہتے ہیں. اچھا، تو یہاں تک تو بات کی. ادھر سے اپوزیشن نے یہ کہا ہے، خواجہ آصف کا بیان آیا ہے، احسن اقبال صاحب کا بیان آیا ہے کہ ہم بالکل بات کرنے کے لیے تیار ہیں 18ویں ترمیم کے جو جس کی کچھ اگر مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے، مگر اگر یہ آپ کا خیال ہے کہ اس کو رول بیک کریں گے، مطلب اس کو ختم کر دیں گے یا اس کے اندر بہت بڑی کوئی ترمیم کرنا چاہیں گے، وہ ہم نہیں کرنے دیں گے. اور پیپلز پارٹی نے تو سندھ میں کیونکہ ان کی حکومت ہے سب سے زیادہ اثر انداز تو وہ ہوں گے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. اچھا، اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نون لیگ کی حکومت کے اوپر بھی کچھ پریشر تھا، اسحاق ڈار صاحب کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا موقف یہ ہے کہ جب سے یہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ بنا ہے اس کے اندر پیسہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بہت تھوڑا رہ جاتا ہے، اور باقی سارا پیسہ جو ہے ٹیکس کا جو پیسہ آتا ہے وہ ساری پروونسز لے جاتے ہیں، اور پروونسز لے جاتے ہیں جو پیسہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رہ جاتا ہے اس میں سے پھر ڈیفینس بجٹ بھی نکلتا ہے اور ڈیٹ سروسنگ بھی اس میں سے ہوتی ہے، اور اگر کوئی بڑے لانگ ٹرم پروجیکٹس کرنے ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے تو وہ بھی اسی میں سے ہوتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ پیسے بچتے کوئی نہیں، اور یہ جو لے گئے ہیں پیسے پروونسز جو لے گئے ہیں اس کمیشن ایوارڈ میں، اس کو تبدیل کریں. پروونسز اتنا پیسہ مت لے کے جائیں، پروونسز اپنی پروونس کے اندر اپنے کوئی طریقے کے ساتھ اور ٹیکسز کلیکٹ کریں، اور سارا فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر بوجھ پڑتا ہے ٹیکس کلیکٹ کرنے کا، وہ پورا نہیں ہوتا، اور جو آتا ہے اس میں سے پھر پروونسز لے جاتے ہیں، اور یہ فارمولہ جو ہے یہ اس کو تبدیل کیا جائے. اچھا، اب وہ فارمولہ تو فٹ ہو گیا اس کے اندر، اور وہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو ہے وہ کہ یہ پرسنٹیجز ہیں پورا ڈیٹیل میں اس کے اندر آ گیا ہے. تو میرا خیال ہے اس چیز کو وہ کھولنا چاہ رہے ہیں تاکہ جو بجٹس ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ فوج کے لیے وہ بجٹس مل جائیں ان کو، اور اگر اور بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے پیسے چاہیے اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو یہ بیسکلی یہ ایشو ہے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی ڈیفنس سروسز جو ہیں ایک کھاتے میں یا دوسرے کھاتے میں کوئی 40% آپ کا جو بجٹ ہوتا ہے جو آپ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہیں اس میں سے وہ لے جاتے ہیں. اچھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہ ضرورت ہے، ہمارے ادھر ہندوستان بیٹھا ہے اور اوپر سے نریندر مودی بھی آ گیا ہے اور ہر روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور ہم رسک نہیں لے سکتے، ہمیں فلی الرٹ رہنا پڑتا ہے، ہمارے خرچے ہو رہے ہیں، ہمیں پیسے چاہیے، ہم نے نیشنل سیکورٹی. اب اس میں بہت وزن بھی ہے، مگر دوسری طرف دوسری چیز میں بھی بڑا وزن ہے. حکومتیں کہتی ہیں کہ جی ڈیفینس کو اتنا پیسے چاہیے نہیں دینے چاہیے کیونکہ ہمیں غربت اور ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ ہمارے پاس نہیں بچتا. تو اب دونوں نے یہ سوچا ہے کہ پھر ایسے کیا جائے کہ پروونسز کو جو پیسہ جاتا ہے جو کچھ ضائع بھی ہو جاتا ہے، کچھ کرپشن میں ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کچھ ایسے پروجیکٹس لگ جاتے ہیں جو کہ شاید نیشنل لیول پہ ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ پروونشل حکومتیں جو ہے اپنے خوشحالی کے لیے، اپنے نمبر لگانے کے لیے، ووٹ لگانے کے لیے وہ کرتی ہیں. تو یہ ایشو بنا ہوا ہے. اب اس کے اوپر ریزسٹنس آ رہی ہے سندھ سے، اور باقی 3 حکومتیں جو ہیں وہاں سے ریزسٹنس نہیں آئے گی. اگر وہاں کوئی اور حکومت ہوتی تو ریزسٹنس آ جاتی، کسی اور پارٹی کی ہوتی، مگر وہاں نون لیگ کی نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی نہیں ہے، وہاں تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اب پی ٹی آئی والے ربر سٹیمپس ہیں، وہ تو مورے بیٹھے ہوئے وہاں عمران خان صاحب کے، جو عمران خان صاحب کہیں گے وہ کر لیں گے، وہ کہیں گے جی پیسے اتنے واپس کر دیں، وہ کر دیں گے. کے پی کا بھی یہی پوزیشن ہے. بلوچستان والے تو زیادہ ہے ہی نہیں، ان کا جو بھی ہے وہ مل جائے گا آپ کو، ایک ایسے کرنے کی ضرورت ہے وہ کر دیں گے بیچارے، ان کے اوپر تو سارا وقت ایسے ہی کام چلتا ہے، دھمکیوں سے ان سے کام کروا لیتے ہیں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ
سندھ والے نے بالکل ایک دھیلا دینے کے لیے تیار نہیں, وہ تو رو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پیسے جو دینے تھے وہ بھی روکے ہوئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے. تو یہ ایشو ہے. پی ٹی آئی بالکل فوج کو سپورٹ کرے گی اس معاملے میں, اور میں سمجھتا ہوں جو نون لیگ ہے وہ بھی اس کے خلاف نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو ایسے ہو سکتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کسی اور کے پاس ہو, پنجاب نون لیگ کے پاس ہو, تو پھر پنجاب کا پرابلم بن جائے گا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, اگر فیڈرل گورنمنٹ کہے گی پیسے واپس کرو, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر ڈسکشن جو ہے وہ ہونی چاہیے, جو ریئل ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کرنا چاہیے. 18th امینڈمنٹ ترمیم کو رول بیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں, یہ کرونا کے اوپر. اب ٹیکنیکلی تو یہ تھا نا کہ جو بھی ریلیف ہونی ہے وہ پروونسز اپنے فنڈ میں سے کرتی, مگر فیڈرل گورنمنٹ اگر نہ کرتی تو لوگوں نے کہنا تھا پی ٹی آئی نے نہیں کیا. لوگ دراصل سارے ہر وقت حکومت جب بات ہوتی ہے نا تو پروونس کی بات نہیں کرتے, لوگ دیکھتے ہیں اسلام آباد کی طرف. اب اسلام آباد اگر کچھ نہ کرتا اور ساری پروونسز کو کہتا آپ ریلیف فنڈز بنائیں اور اپنا خیال کریں, ہم تو لاک ڈاؤن نیشنل لاک ڈاؤن اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, پرابلم بن جاتا نا. ہیلتھ جو ہے وہ اب پروونشل سبجیکٹ بن گیا. کس قانون کے تحت کرتے؟ کل کو سندھ چیلنج کر لیتا اور کہ نہیں آپ 18th امینڈمنٹ کے تحت یہ ایسے آرڈر نہیں کر سکتے. تو اس قسم کے ایشوز آنے شروع ہو گئے ہیں, تو ایسے نیشنل ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں. جیسے وار ہوتا ہے, اب ایک پینڈیمک بھی ہو گیا, کل کو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کچھ نئے ایشوز آنے شروع ہو جائیں, فلڈنگ کی وجہ سے کوئی نئے ایشوز آنے شروع ہو جائیں, جہاں ایک نیشنل کمانڈ کنٹرول سینٹرز کی ضرورت پڑتی ہے, اور فیڈرل لیول کے اوپر ود پروونسز فلی کوآپریٹنگ آن دا سیم پیج اقدامات کرنے پڑتے ہیں. تو یہ چیزیں اب میرا خیال ہے وقت آ گیا ان کو دیکھنے کا, حرج نہیں ہے. مگر وہ جو مین پرنسپل ہے ڈیولوشن کا, اس کو رول بیک بالکل نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنے پاس رکھے, مگر پھر پروونشل گورنمنٹ کو جو ملتا ہے وہ پھر آگے لوکل گورنمنٹ کو دے. مگر وہاں بھی تو یہی مسئلہ بنا ہے نا, پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو نہیں دیتی, وہاں لوکل گورنمنٹ کو اپنے انڈر کنٹرول رکھنا چاہتی ہیں, جیسے فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کو اپنے کنٹرول رکھنا چاہتی ہے. تو سارا پاکستان کا سسٹم جو ہے نا وہ ایک اسٹرانگ اوپر کی طرف سارا پاور کانسنٹریٹ اوپر ہوتا ہے. پہلے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ یا اوپر اسٹیبلشمنٹ, پھر فیڈرل گورنمنٹ, پھر پروونشل گورنمنٹس, پھر لوکل گورنمنٹ, سارے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے جاگیریں, کوئی دینا نہیں چاہتا. حالانکہ آئین کے مطابق فیڈرل ڈیولوشن جو ہے وہ صرف فیڈرل گورنمنٹ ڈیوالو کرے ٹو پروونسز پیسہ اور پاور ڈیوالو کرے ٹو لوکل گورنمنٹ کاؤنسلز اینڈ سو آن. دنیا کی جہاں اصلی جمہوری نظام ہے, جرمنی ہے, فرانس ہے, وہاں اصلی پاور جو ہے, جو عوام کی جو خدمت جو لوگ کرتے ہیں وہ لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے, جو کہ روز مرہ ایوری ڈے لائف عوام کی جو ہے اس کے اوپر متاثر ہوتی ہے, اور وہی سارے آپ کے مسائل حل کرتے ہیں. یہ فارن پالیسی, نیوکلیئر پروگرام, وار, یہ چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہیں. ڈیلی لائف, نلکا, نالی, تھانہ, کچہری, یہ لوکل گورنمنٹ کے ایشوز ہیں. یہاں یہ نیشنل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ نہیں منسٹرز جو ہیں, مزہ کیا آیا اگر ہمارے پاس پاور ہی نہیں ہے. بھائی جیسے وہاں پاور ہے اس کو ڈیوالو کیا, آپ کو بھی ڈیوالو کرنا پڑتا ہے ہی نہیں ایسا کھاتا. تو یہ سچویشن ہے جی 18th امینڈمنٹ کے بارے میں.